अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान यकीनन एक बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे मिलजुल कर मोहब्बत से रहा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हिंदू को मुसलमान से, ईसाई को सिख से या दलित को आलाजात से लड़ा कर कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के शहसवार जो ये कहते थे कि पड़ोसी मुल्क में घुस के मारने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो फिलवक़्त ऐसा लग रहा है कि वो भी एक जुमले के तौर पे साबित हो रहा है। चाइना हिंदुस्तान की जो रियासत है अरुणाचल प्रदेश, उसमें दखल अंदाज़ी करते हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गासिबाना कब्ज़ा करते हुए 11 मुकामात को नए नाम दे दिया है। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले 2021 में अगर देखा गया तो अरुणाचल प्रदेश के 15 मुकामात पर चाइना ने अपने नामों की तख्ती लगा दी थी। 2017 में भी 6 मुकामात पर ऐसा ही काम हुआ था। कांग्रेस और दीगर जमातें पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, इस मसले पर बहस करने के लिए काफ़ी इसरार किए, लेकिन जो सरदार हैं फिलवक़्त हिंदुस्तान के, उन्होंने ना तो अपोजिशन से कभी नज़र मिलाने की जुर्रत की है, ना कभी प्रेस से नज़र मिलाने की जुर्रत की है। इसलिए कि साहब की बात ही निराली है, वो कभी किसी को अपने सामने मुकाबले में तसव्वुर नहीं कर सकते। गुज़िश्ता 9 साल से यही होता चला आ रहा है और लोग बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश अगर हिंदुस्तान के लिए है तो चीन ने इसका नाम जिंग नाम रख दिया है, और जिंग नाम से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चाइना जिस तरीके से दखल अंदाज़ी करता चला जा रहा है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुस्तान के बस के बाहर की बात होती चली जा रही है। सब्र से काम लेना फिलवक़्त अगर देखा जाए तो मुसलमानों का एक अहम काम बन गया है। इसलिए कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की जहाँ तक साहब की कोशिश रहती है, तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान का महीना भी है और हम इस बात का अहद कर लेना ज़रूरी है कि हम कुछ भी हो जाओ सब्र से ही काम लेंगे। इसलिए कि ऊपर वाले की जब चलती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो सब्र से काम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिलवक़्त कर्नाटका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और कर्नाटका में यही एक सर्वे में यही बात आई थी कि आप जितना माहौल को फ़िरका परस्त बनाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को या हिंदू मुसलमान को लड़ाकर फ़िरका परस्ती को उरूज पर लाने की एक कोशिश हो रही है। पहले लव जिहाद का नाम आया था, फिर टीपू सुल्तान का नाम आया था। अब पहली बार हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया में ख़ास तौर पे अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं से एक मॉब लिंचिंग का जो वाक़या पेश आया, उसको अगर नज़र में रखेंगे तो कर्नाटका जो रियासत ऐसी रियासत थी जहाँ पे अमन व सुकून की बोली बोली जाती थी, लेकिन या गुण गाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग की लानत साउथ इंडिया में पहली बार कर्नाटका में फैल गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो योगी, भोगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तवज्जो नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें भोंकने छोड़ देना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उस कुछ दिमाग में ही कुछ अलग नक्शा हम उतार लेके अगर खामोश बैठ जाएंगे तो ये कितने दिन तक भोगते रहेंगे। मुझे पंडित नेहरू का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त का एक किस्सा याद आ रहा है। जब हम तो नहीं थे, मैं जब सियासत ज्वाइन करा था तो वहाँ पे मुनव्वर साहब हमारे पास एक बहुत सीनियर सहाफ़ी थे, वो काम करते थे। उन्होंने कहा था कि जब पंडित नेहरू का इंतकाल हुआ तो उनके कलम से न्यूज़ तक नहीं बनाई जा रही थी। तो जो हाशिम साहब जो डेस्क इंचार्ज थे, नाइट एडिटर रहते थे, उन्होंने कहा कि ये समझो कि नेहरू नाम का कोई एक शख्स था, पंडित नेहरू नहीं है, कोई एक शख्स का इंतकाल हो गया, बस ये सोच के न्यूज़ बनाओ इसलिए कि कल सुबह अखबार छपना ज़रूरी है। तो शायद ऐसा ही मैं समझता हूँ कि अब फिलवक़्त हम भी ये जितने साधु संत, योगी, भोगी नाम के लोग यहाँ पे निकल गए हैं, कोई प्रज्ञा नाम की निकल जाती है, तो बहरहाल इन सब के ऊपर ऐसे लोगों पे हम तवज्जो नहीं देना चाहिए। इसलिए कि मक्का
ہمارے لیے مکہ یقیناً مکہ ہی ہے۔ اب مکے کو اگر کوئی مکیشور بولتا ہے تو اس پہ ہم توجہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم صبر سے کام لیتے ہوئے جو اصل نتیجہ ہے اس پر چھوڑ دیں گے تو یہ بولنے والوں کے بھی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، اور ان کی جان کب نکل گئی ان کو یہ تک نہیں معلوم ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت سمجھداری سے کام کرنے کا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کچھ اور بولنے کے۔ ہم اگر صبر سے کام کریں گے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ان کے منہ پہ سب سے بڑا تماچا یہی ہو سکتا۔ اگر نفرت کی سیاست کی ہی ہم بات کریں گے تو ہندوستان ایک ملک نہیں ہے۔ نفرت کی سیاست ہندوستان میں جتنی عروج پر ہے اتنی ہی پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل مذہب کو یا نفرت کو مذہب سے ملا دینا اور سیاسی اپنی گدی بچا لینا، یہ ان ممالک میں سمجھتا ہوں کہ عام بات ہو گئی ہے۔ مگر یہ گدی تو بچ سکتی ہے اس سے، لیکن ملک کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے اتحاد کے لیے، یا ملک میں رہنے والے جو باشندے ہیں ان کے درمیان میں اگر اختلافات رہیں گے تو یہ ملک کے وجود کے لیے آگے چل کے خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ بات عام ہوتے چلے جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی کو بہرحال لڑاتے چلے جائیے۔ اب جیسا موب لنچنگ کی بات ہے کرناٹکا کی، اگر میں اسی پہ بات کروں تو ستنور جو جگہ ہے کرناٹکا میں، وہاں پہ موب لنچنگ ہوئی ہے، اور یہ علاقہ ڈی کے شیو کمار جو صدر پردیش کانگریس ہیں ان کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ جو مسلم تاجر تھے جانوروں کے، وہ منڈیا اور کنک پورا سے ہوتے ہوئے تمل ناڈو جا رہے تھے، جہاں پہ انہیں نشانہ بنا کر مار دیا گیا۔ لیکن اس میں گرفتاری تو عمل میں آئی ہے پونیت کی، لیکن پونیت کی اگر ہم بات کریں گے تو پونیت یہ پہلی بار نہیں ہے۔ پونیت کا ایسے الزام میں یا اس قسم کی حرکت میں ملوث ہونا، اس سے پہلے بھی پونیت نے یہ کہا تھا کہ مسلم بائیکاٹ یا مسلم بزنسز کو بائیکاٹ کرنے کی جو کیمپین تھی وہ بھی پونیت کی طرف سے ہی چلائی گئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ پونیت نے فیس بک پر اپنا ویڈیو لائیو بھی کیا ہے۔ یہاں یہی بات کی دلیل دے سکتا ہوں میں کہ بی جے پی کی سرپرستی ہی حاصل ہے، یا ریاست کی حکومت کی سرپرستی یقیناً اسے حاصل ہے۔ شاید اسی لیے پونیت کی اتنی ہمت بھی بڑھ گئی ہے۔ اب فی الوقت ایسا حال ہے کہ ہندوستان میں میرا قاتل ہی میرا منصف ہے، کیا بھلا میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ تو ایسی ہی کیفیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر سے ہٹ کے ہمارے پاس دوسرا اور جو ہتھیار ہے وہ ہے دعا کا، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر اور دعا کے ساتھ ساتھ اگر ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کا ایک حصہ بنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سب جتنے لوگ ہمارے راستے میں پتھر کی طرح آ رہے ہیں وہ ان کو ہٹانے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات میں یہ کہوں گا کہ رمضان میں کیا لوگ بیمار کم پڑتے ہیں؟ اس ہفتے ایک دواخانے کے سامنے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سسٹر ہو، ڈاکٹر ہو یا سپورٹنگ سٹاف ہو، وہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے، بہرحال جو بھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ پیشنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور نرسز کو اور جو سپورٹنگ سٹاف ہے ان کو اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ بیٹھ کے بات کرنے کے یا بیٹھ کے اپنے آپ میں مذاق کرنے کا ایک منظر وہاں پہ گزرا۔ یہ دیکھنے کے بعد کچھ دیر سوچنا پڑا، اور سوچنے کے بعد میں یہ سوچا کہ یہ روزے کی وجہ سے کیا ایسی طبیعت اچھی ہو گئی ہے لوگوں کی، یا سحری کرنا اور افطار کرنے سے بیماری کا حل بھی ہے اس میں ممکن ہے۔ شاید یہ پڑھنے کے بعد ایک حدیث کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اس میں اس کا مفہوم یہ آیا کہ 1400 سال پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ناشتہ اور یا سحر اور افطار کا ہی ایک رواج رہا کرتا تھا۔ اب دوپہر کا کھانا یہاں پہ آ گیا ہے، اور دوپہر کا کھانا ہم معمول بنا لیے کہ صبح دوپہر شام 3 وقت کھانے کی بات کو ہم عام بنا لیے ہیں۔ تو شاید ہو سکتا کہ اسی لیے ہم دواخانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر صبح میں سحری اور
شام میں افطار کرتے ہیں، اس بیچ میں اگر بھوک لگتی ہے تو شاید اس زمانے میں، یا سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پہ کھجور کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یا کھجور وافر مقدار میں وہاں موجود رہتے ہیں، تو شاید اس کا استعمال اسی لیے عام تھا۔ لیکن ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھا لے کے اگر ہم دن گزار لیے تو روزے ٹائپ کا ہی اگر ہم معمول بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت بھی ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کھانا کھانے لگو تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی رکھنے کے لیے۔ مگر آج اگر دیکھا گیا تو ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف تینوں حصوں میں کھانا بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور اوپر سے اگر ڈکار نہیں آئی یا کھانے کے ہاضمے کی اگر کوئی پریشانی ہوئی تو اوپر سے کالا کولا پی کے ڈکار کے انتظار میں کچھ چہل قدمی بھی کر لیتے ہیں۔ اور زیادہ کچھ اگر غذا پر بات کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانا بنائے آپ یا میٹھا بنائے تو کتنے دن محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن یا 10 دن تک سمجھیے آپ کے گھر میں یہ چیز محفوظ رہ سکتی ہے۔ مگر حالت فی الوقت جو ہمارے کو صحت کی جو خرابی ہو رہی ہے، دواخانوں میں ہمارے کو جانے کی جو نوبت پڑ رہی ہے، شاید ایسا لگ رہا کہ ہم آج کل جو بازار سے چیز خرید کے کھاتے چلے جا رہے ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ بن کے ہمارے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری طبیعتیں خراب ہونے میں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سحر اور افطار کی جو بات کر رہا تھا میں، اور بیچ میں کچھ ہلکی پھلکی غذا جو روز کا روز اگر ہم تازہ ترین بنا کے کھا لیتے ہیں تو شاید ہماری صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ کیونکہ جب بازار کی بات آئی تو بازار کی بات میں یہ ہے کہ چاہے آپ سپر مارکیٹ میں جا کے چیز لیجئے یا امول کا مسکا لیجئے یا بسکٹ ہی صحیح، اگر آپ اس میں لے لیتے ہیں تو اس میں مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ 2 سال کی ہوتی ہے۔ بعض چیزوں میں 2 مہینے کی بھی ہوتی ہے، بعض چیزوں میں 1 مہینے کی بھی ہوتی ہے، لیکن عموماً زیادہ شیلف لائف والی چیز آج کل ہمیں سپر مارکیٹ میں عام طور پہ ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہ یقیناً منہ کے لیے تو بہت اچھا مزہ دینے والی چیز ہوتی ہے، لیکن شاید اپنی زندگی کو ہم یہی کھا کر خطرے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 منٹ میں نوڈل تیار ہو جاتا ہے، یا ریڈی ٹو ایٹ میلز تیار ہو جا رہے ہیں، یا فاسٹ فوڈ کی جو صنعت آج کل چل پڑی ہے، لوگ کام کرنے سے زیادہ یا پکانے کے کام سے بچنے کے لیے فاسٹ فوڈ اور ریڈی ٹو مکس فوڈ یا 2 منٹ میں نوڈل تیار کر کے بچوں کو کھلاتے چلے جا رہے ہیں، تو شاید یہ ایک عام چلن بن گیا ہے، اور ہم یہی کھانے کی وجہ سے شاید دواخانوں کی زینت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم فروزن فوڈز جو آج کل اور فریزر میں مل رہے ہیں سپر مارکیٹس کے، کچھ کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اس کی فروزن فوڈز کی مارکیٹ تقریباً 1000 کروڑ کے قریب آج ہے، اور اس میں بڑھوتری ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات اگر ہم کریں گے تو کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ یقیناً ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک بات ہے۔ دوسرا اور ایک جو چیز عام طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ نمک بھی فوڈ کی شیلف لائف یا کھانے کی غذا کی شیلف لائف بڑھاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو گوشت کو نمک لگا کر محفوظ رکھا جاتا تھا کچھ دنوں کے لیے، لیکن آج ہم نمک کا جو استعمال ہے اس کو اگر ہم بات کریں گے تو چاہے وہ چپس ہو یا کوئی اور کھارے تلے ہوئے چیز ہو یا مرکل ہو، جو بھی ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور نمک کی مقدار زیادہ ہونے سے جسم میں سوڈیم بڑھتا ہے، اور سوڈیم بڑھنے سے بلڈ پریشر کی بیماری آتی ہے، چاہے وہ ہارٹ اٹیک کی بولیے یا بلڈ پریشر کی بولیے۔ اس کی چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان منہ کے مزے کے لیے تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن صحت کو جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے چلن کو عام طور پہ عام دنوں میں اگر ہم ہمارا معمول اگر ہم بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت مند زندگی کی طرف ہم اپنے آپ کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، یا صحت مند معاشرے کے طرف ہم بڑھ سکتے ہیں،
جہاں پہ دواخانوں میں جا کے ہماری فضول خرچی کم ہو سکتی ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جتنی رقم نکال کر اپنے جیب میں سے نکال کے دیتے ہیں، بانٹتے ہیں غریبوں میں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس سے بھی لوگ کی صحت اچھی رہتی ہے یا بیمار ہم کم پڑ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ایسے نسخے ہیں جو مذہبی، روحانیت اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں جوڑ کے رکھتی ہیں. تو میں سمجھا کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، پروگرام میں یہ بات کو یہاں کہہ دوں گا تاکہ ہم اپنے آپ کو صحت مند معاشرے کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں اور پروڈکٹیو کام میں اپنے ٹائم کو لگا سکتے ہیں. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ عمل کریے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنے آپ صحت مندی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.